वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिब उल इस्लाम। आज के शो में क्या पाकिस्तान की पहली खातून सेक्रेटरी खारजा का दौरा वाशिंगटन पाक अमरीका ताल्लुकात की तलखी कम करने में कामयाब हो पाएगा, और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स भी शामिल हैं आज के शो में। देखते हैं उनकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। कुछ नहीं देख पाती है। आलमी यौम ख़वातीन पर दुनिया की निस्फ आबादी की कामयाबियों और चैलेंजेस पर डालेंगे एक नज़र। हमने एवरेस्ट चढ़ना है और देखेंगे कि दुनिया भर में मर्दों के लिए मखसूस शोबों में भी ख़वातीन कैसे आगे आ रही हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के एक ठिकाने पर अमरीकी ड्रोन हमले में पाकिस्तानी तालिबान के कम अज़ कम 20 जंगजुओं के हलाक होने की इत्तला है। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने हमले और इसमें 15 हलाकतों की तस्दीक की है, लेकिन निशाना बनने वालों की शनाख्त पर बात नहीं की। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक ये अमरीकी ड्रोन हमला था, जबकि अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक थी। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक हमला पाकिस्तान की सरहद से कई किलोमीटर दूर अफगान सूबे कनर में बुध की सुबह किया गया था। और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हुक्काम ने यह दावा भी किया है कि मरने वालों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का एक बेटा भी शामिल था। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं। हमारे साथी नदीम याकूब ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। नदीम हमारे साथ हैं इस वक्त कैपिटल हिल से। नदीम, अमरीका में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा के इस दौरे को खासी अहमियत दी जा रही है, तो आपकी किन मौज़ूआत पर उनसे बातचीत हुई? साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका ने फ़ॉरेन सेक्रेटरी से एक सवाल किया और उनसे पूछा कि हालिया दिनों में जो अमेरिका और पाकिस्तान के हुक्काम के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं, उनमें स्पेसिफ़िकली किन इश्यूज़ को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। जवाब में तहमीना जंजुआ साहिबा ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान के तारीख़ी ताल्लुकात हैं, उनकी एक तारीख़ है, लॉन्ग टर्म ताल्लुकात हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होना चाहिए, एक फ़ोरम होना चाहिए जहाँ पर दोनों ममालिक अपने कंसर्न एक दूसरे को बता सके। पहले एक फ़ोरम था, उसको रिवाइव होना चाहिए। इस बारे में मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं उनकी ज़ुबान। अभी जो हमारी मुलाकात होगी यहाँ पे, इसमें भी यही हमारा फोकस है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि एक एंगेजमेंट रखना अमेरिका के साथ बहुत ज़रूरी है, और उनकी तरफ से भी ये बहुत क्लियर मैसेजिंग है कि वो भी एंगेजमेंट रखना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान से तमाम मामलात पे। ये रिलेशनशिप उनके लिए भी इतनी अहम है जितनी हमारे लिए है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में जब एक सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बायलैटरल हैं। अफ़गान हुकूमत ने जो दावत दिया तालिबान को मुज़ाकरात के लिए वो बड़ी खुशाइंद है, और हमने यानी पाकिस्तान ने एक 5 वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील के लिए एक तजवीज़ पेश किया अफ़गान हुकूमत को। इस बारे में वो क्या तजवीज़ है और क्या ग्रुप्स हैं, आइए देखते हैं वो क्या कहती हैं। अगर वो वर्किंग ग्रुप्स ऑपरेशनल हो जाएं तो हमारी रेगुलर बातचीत होती रहेगी उन तमाम एरियाज़ पे जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, ट्रेड, पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, ये सब जो हैं कवर होते हैं। तो वो अगर ये वर्किंग ग्रुप्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो हमारे जो गुफ्तगू की के एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और रेगुलर गुफ्तगू होती जाएगी, इसके बजाय कि बीच में कोई और आके नेगेटिविटी क्रिएट करे। यहाँ पर फ़ॉरेन सेक्रेटरी की आज कुछ अहम मुलाकातें होने वाली हैं, जिनमें डेप्यूटी सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एलिस वेल्स, जॉन सलिवन, और इसके अलावा नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक रुकन है नादिया शैडलो, उनके साथ उनकी मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं। जी साकिब। नदीम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। और पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा के इस दौरे के मुमकिन नताइज और असरात पर मज़ीद बात करेंगे तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर, वेलकम टू व्यू 360। सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लॉन्ग टर्म है और किसी एक शोबे तक महदूद नहीं, तो क्या यहाँ अमेरिका में ये सोच नज़र आती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है ख्वाहिशात तो दोनों जानिब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है वो यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिस पर दोनों जानिब से बावजूद इसके कि थोड़ी बहुत कोशिशें हो रही हैं उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, और उसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक तनाव है
اور بہت سارے ایریاز میں جہاں پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی کوآپریشن کر سکتے ہیں اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، گرچہ جاری بھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو. تو اس پر اثر تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان امریکہ تعلقات کوئی ایک مشکل دور سے جو اس وقت گزر رہے ہیں یہ بہت جلد مکمل طور پر نارمل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایریاز آف ڈائیورجنس اس وقت کافی زیادہ ہیں. جب تک دونوں ممالک پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے اور اس کے بعد آنیسٹلی ان مسائل کو جن کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ تعلقات اس نہج پر پہنچیں گے جہاں پر ہم اسے کہیں کہ یہ بالکل اب معمول کے مطابق آ چکے ہیں. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی، اس کو لے کر اور خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال میں مختلف ممالک میں نئی گروپ بندیاں بھی بن رہی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں خطے کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات ساؤتھ ایشیا کے لیے اور ایشیا بالعموم کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں اور دونوں ممالک میں یہ ریئلائزیشن بھی ہے. اور میرا خیال ہے امریکہ میں اس جانب ابھی ریئلائزیشن میں کچھ اضافہ مجھے نظر اس لیے بھی آ رہا ہے، جس طرح آپ نے یہ گروپ بندی کی بات کی، بین الاقوامی طور پر تھوڑی بہت صف بندی ہو رہی ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا میں اس کا جو ظہور ہے وہ کچھ زیادہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. خصوصاً نئے پلیئر آ رہے ہیں. چائنا تو پہلے سے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ روس ابھی کافی تیزی سے اس خطے میں اپنے اثر کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھایا ہے. رشیا اس وقت پاکستان کے ساتھ مختلف لیولز پر کام کر رہا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی میں پاکستان کے اندر وہ کوئی $8-9 بلین کی گیس کے سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں جو ہے کوئی انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتا ہے. اسی طرح وہاں پر پاکستان کو وہ کچھ ہتھیار وغیرہ بھی فروخت کرنا چاہتا ہے، جو ڈپلومیٹیکلی بھی رشیا پاکستان کو تھوڑا بہت لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو خلیج تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. لہذا یہ وہ جو ایک ری الائنمنٹس، ریجنل ری الائنمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کا ظاہر ہے کہ اثر امریکہ پر ہے، کیونکہ امریکہ کے اس خطے میں بہت بھاری مفادات ہیں اور وہاں پر امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کی لیپ میں جائے، بلکہ پاکستان کبھی یہی شاید خیال ہے کہ وہ ان کو لیوریج کے طور پر شاید امریکہ کے تعلقات میں استعمال کریں اور ان کو امریکہ کو یہ باور کرائیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور اگر آپ ہم پر پابندیاں لگاتے بھی ہیں تو ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں. اور افغانستان کی بات کریں خطے میں، تو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں طالبان سے مفاہمتی عمل کا خیر مقدم کیا جانا اور پھر 5 ورکنگ گروپس کی تشکیل جس کی بات کی ابھی سیکرٹری خارجہ نے، یہ کیا معنی رکھتی ہے اس وقت؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ سے کافی مشکل دور سے گزرتے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو فارن سیکرٹری انہوں نے شاید جو کور ایشوز ہیں اس پر بات نہیں کی. یہ تو ایک پولیٹیکل جیسی اسٹیٹمنٹ تھی، بلکہ پولیٹیکلی میں کہوں ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ تھی. پاکستان افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. دونوں جانب سے ایک دوسرے پر ایکویشنز بہت زیادہ ہیں اور دونوں جانب سے جو جس لیول کی کوآپریشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے فائدہ دوسرے گروپ اٹھا رہے ہیں اور نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے اور دونوں ممالک کو ہو رہا ہے. اور وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ قوتیں جس طرح امریکہ اور دوسرے ممالک جن کے وہاں پر مفادات ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی نقصان دہ بات ہے. تو پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی جانب سے تھوڑی بہت کوشش تو کی گئی ہے، لیکن جب تک شاید پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی ریلیٹڈ جو افغانستان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، شاید یہ تعلقات مکمل طور پر معمول پر نہیں آئیں گے. اور اسی طرح پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو بھی اس طرح ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ کچھ بہتری نظر آئے گی. تو کل جو حملہ ہوا افغانستان میں، اس کو کیا آپ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی شکایت کی شنوائی کے طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک ہائی پوائنٹ ہمیشہ آتا ہے کہ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان تھوڑی گرمجوشی آتی ہے تو پہلے تو زبان بدلتی ہے. 1 مارچ کو جو سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں جنرل جوزف، انہوں نے ایک کانگریشنل کمیٹی کے سامنے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے زیادہ خراب بھی نہیں ہیں، فوج ٹو فوج جو فوجی تعلقات ہیں ان میں کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا، ہم نے ٹرانسپیرنسی رکھی اور اس لیے ان کا میرا نہیں خیال کہ لانگ ٹرم میں یہ
ان کو اپنے تعلقات کو انہوں نے ڈیفینیٹلی نارملائز کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تھینک یو جہانگیر فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ فرام نیو یارک۔ اور تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے خصوصی مضامین اور فیچر رپورٹس دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور پروگرام میں آگے چل کر ملاقات کریں گے کچھ باہمت خواتین سے جن کی کہانیاں ہمارے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ اردو سروس کی خواتین رپورٹرز۔ لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں۔ شام کی فوج کے مطابق وہ غوطہ شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس تقسیم سے علاقے کا کنٹرول مکمل طور سے شامی افواج کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ دوسری جانب انٹرنیشنل ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے امدادی قافلے علاقے میں جاری تشدد کے باعث غوطہ کے باہری حصے واپس چلے گئے ہیں۔ یمن کے شہر سنا میں سعودی عرب کی اتحادی فوج کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ رات گئے کیا گیا جس کا مقصد شہر میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو نشانہ بنانا تھا۔ جنوبی کوریا میں ہزاروں افراد نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر می ٹو کے نام سے نکالی جانے والی ریلی میں شرکت کی۔ ریلی میں مردوں کی بڑی تعداد بھی شریک تھی جس میں خواتین کے حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ تھائی لینڈ میں کام کرنے والے جانوروں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہاتھیوں کے پولو میچ کا انعقاد کیا گیا۔ 4 سالوں سے مسلسل منعقد کیے جانے والے میچ میں 3 ہاتھیوں کی 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس کا مقصد ہاتھیوں کی بہبود کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا۔ خواہش یہ ہے کہ جو عورتوں کے لیے جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن کرواؤں، کیونکہ قانون بہت سارے ہمارے پاس ہے، اس کی ضرورت ہے اس کے امپلیمنٹیشن کروانے کی، تو اس کے لیے بہت زیادہ مجھے کام کرنا ہوگا۔ میں لڑکیوں کے لیے ہے خاص کر کے میں نے جو تھر پارکر کی خواتین ہیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے کیسے بھی کر کے اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ آپ کا جو مسئلے ہیں آپ کے وہ باہر سے کوئی آ کے حل نہیں کرے گا، آپ کو خود مسئلے آپ کو اٹھنا ہوگا اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ تھی پاکستان کے سینٹ میں منتخب ہونے والی پہلی ہندو دلت خاتون سینیٹر کرشنا کماری، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کی اور آج تاریخ میں اپنا نام رقم کروا چکی ہیں۔ سینیٹر کرشنا کماری کا تفصیلی انٹرویو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بھی ہم نے آپ کے لیے کچھ خصوصی رپورٹس تیار کی ہیں جنہیں واشنگٹن سے پیش کریں گی ہماری ساتھی خواتین رپورٹرز وردہ خلیل، نیلوفر مغل اور صبا شاہ خان، اور دلی سے ہمارے ساتھ ہوں گی ہماری ساتھی رپورٹر ریتول جوشی۔ تو پہلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں وردہ خلیل۔ اوور ٹو یو وردہ۔ ثاقب، اکثر سمجھا جاتا ہے کہ کئی شعبوں میں مردوں کی اجارہ داری یا ان کے مردوں کے لیے مخصوص ہونے کا تصور صرف پسماندہ یا ترقی پذیر دنیا تک ہی محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسے شعبے ہیں جنہیں صرف مردوں کے لیے ہی مناسب سمجھا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اب خواتین ان شعبوں کو بھی اپنا رہی ہیں۔ اس حوالے سے تیار کی ہے میں نے یہ رپورٹ، آئیے دیکھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ساؤتھ ویلز کے ایک فارم میں عملے کے 5 ارکان کام کرتے ہیں، لیکن ایما بیلٹ اس عملے کی واحد خاتون رکن ہے۔ بھیڑوں اور بکریوں کو گھیر کر لانا اور ان کی اون اتارنا بعض اوقات طاقتور مردوں کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ایما کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کام نظر آتا ہے۔ نوجوان خواتین کے مردوں کے ساتھ کام کرنے سے مردوں کو مزید محنت سے کام کرنے کا چیلنج ملے گا۔ آپ نے چھریاں تیز کرتے قصاب مردوں کو تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن امریکی ریاست فلاڈیلفیا کی ہیدر تھامسن وہ خاتون ہیں جنہوں نے ڈانس جیسے تخلیقی فن کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد قصاب بننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پرائمل سپلائی میٹ کے نام سے قصاب خانے کی بنیاد رکھی، جہاں اکثر ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو مجھے احتیاط سے کام کرنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کو کسی مرد سے کروانا چاہیے۔ میں مسکرا کر انہیں نظر انداز کر دیتی ہوں۔ اور سعودی عرب میں جہاں خواتین کے پیشوں کو محدود رکھا گیا ہے، وہیں مرواد بخاری ملک کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ایک پیٹرول پمپ پر کام کرنے کا انتخاب کیا۔ شروع میں میرے خاندان میں اس نوکری کو قبول کرنے کے حوالے سے اختلاف تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میرا مقصد اس پیٹرول پمپ کو ملک کی خواتین کے لیے ایک مثال بنانا ہے تو انہیں لگا کہ میں قومی فریضہ ادا کر رہی ہوں۔
ترکی کی ڈیور ازدمیر اور ہولیا نے فائر فائٹنگ کو شعبے کے طور پر اپنایا. ڈیورا کا خواب بچپن میں اسکول ٹیچر بننے کا تھا. ٹیچر بن کر میں بچوں کی زندگیوں میں بہتری لانا چاہتی تھی. آج میں فائر فائٹر ہوں اور لوگوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. اور پاکستانی سمینا بیگ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون ہے. ہنزا ویلی سے تعلق رکھنے والی سمینا کو امید ہے کہ پاکستان میں جلد لوگوں کو احساس ہوگا کہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے خواتین کا کردار کتنا اہم ہے. کسی بھی چیز نے ہمیں روکا نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے دماغ میں بنایا تھا کہ نہیں، ہم نے ایوریسٹ چڑھنا ہے، اور فار وومن امپاورمنٹ، فار جینڈر ایکوالٹی. یہ تو تھیں کچھ ملکوں سے تعلق رکھنے والی چند خواتین، لیکن دنیا کے ہر خطے میں لاکھوں خواتین ہر پیشے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگی ہیں. اور وردہ کی رپورٹ آپ نے دیکھی. خواتین پہاڑ بھی سر کر رہی ہیں اور فائٹر پائلٹس بھی بن رہی ہیں. تاہم اب بھی دنیا بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف امن اور سیکیورٹی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں خواتین کے کردار کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لیکن اب اس بارے میں آگاہی اور شعور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حال ہی میں امریکی ایوان نمائندگان میں ایک گروپ نے قانون سازوں کو تجاویز دی کہ وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے انسداد کے لیے بنائی جانے والی جو حکمت عملیاں ہیں اس میں خواتین اور لڑکیوں کو شرکت کی ان کی ممکن بنانے کے لیے اقدامات کو شامل کریں. کچھ خواتین ایکسپرٹ سے میں نے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان اور افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں پر طالبان کے حملے کرنا، داعش کا یزیدی خواتین کو جنسی غلام بنانا، یا نائجیریا میں بوکو حرام کا اسکول کی لڑکیوں کو اغوا کرنا. دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متاثرین کی ایک بڑی تعداد خواتین ہی کی ہے. اب ایکسپرٹس کے مطابق خواتین اس کے خلاف ایک مضبوط قوت ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. خواتین کو سیکیورٹی کے سیکٹر، فیصلہ سازی، حکومت اور قانون سازی میں کردار ادا کرنے کے لیے مزید ٹریننگ دینی چاہیے، اور کچھ ہو بھی رہی ہیں تاکہ وہ اپنے نظریے سے اپنے خاندان اور کمیونٹی میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کر سکیں، کیونکہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن پاکستان اور افغانستان جیسے پدرشاہی معاشروں میں جہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد کو فیصلوں کا اختیار تو دور کی بات، بنیادی حقوق تک میسر نہیں، یہ توقع رکھنا کہ وہ انتہا پسند نظریات یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال میں یہ سب کچھ تعلیم کے ساتھ آتا ہے. ایسی صورتحال میں جہاں وہ با اختیار ہیں اور شعور اور دلیل رکھتی ہیں، وہ انتہا پسند نظریے کو چیلنج کرنے میں کامیاب رہی ہیں. ان معاشروں میں طاقت کا توازن مردوں کے حق میں ہے اور صرف مرد ہی اسے ختم کر سکتے ہیں اور خواتین کو زیادہ حقوق دے سکتے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق یہ تسلیم کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان جیسے ملکوں میں معاشرتی رویے اور ناقص سرکاری پالیسیز بھی خواتین کے پیچھے رہ جانے کی بڑی وجوہات ہیں. اس لیے سیاسی اور مذہبی سطح پر خواتین کی مزید لیڈرشپ اور نمائندگی کی ضرورت ہے. تھینک یو نیلوفر. جہاں پاکستانی خواتین دنیا کی دوسری خواتین کی مانند ہی کامیابیوں کی منازل طے کر رہی ہیں، انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی ہے. پاکستان میں عورتوں کی آبادی تقریباً نصف ہے، جن میں سے صرف 22% پاکستان کی ورک فورس کا حصہ ہیں. 90 کی دہائی سے اگر ہم اس شرح کا مقابلہ کریں تو کام کرنے والی خواتین کی تعداد بڑھی تو ہے، لیکن پاکستان میں اب بھی عالمی ورک فورس میں خواتین کی شرح کے مقابلے میں معیشت میں اپنا حصہ ڈالنے والی خواتین کی تعداد بہت کم ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین گھر سے باہر خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں. اس صورتحال میں خواتین کو تحفظ دینے کے لیے قوانین کس حد تک کامیاب ہیں، آئیے دیکھیں میری یہ رپورٹ. دنیا کے اکثر دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے مسئلے کی درست گہرائی کا اندازہ کرنا آسان نہیں. اس کی ایک بڑی وجہ ایسے رویے کا سامنا کرنے والی خواتین کا مجرم سے کام یا خاندان کے ذریعے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا بھی ہے. تنزیلہ مظہر پاکستان ٹیلی ویژن کی اینکر تھی جب انہوں نے خود کو ہراساں کیے جانے پر آواز اٹھائی. تاہم اپنی شکایات سننے اور سمجھنے پر متعلقہ لوگوں کو آمادہ کرنا آسان نہ تھا کہ یہ ہراسمنٹ ہے اور یہ میرے رائٹس کی وائلیشن ہے اور یہ میری جو پرائیویسی ہے یہ اس کی وائلیشن ہے. تو کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ جو بالخصوص پالیسی میکنگ میں ہے اور جنہوں نے مجھے ہیلپ کرنا تھا، وہ جو اتھارٹیز تھیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی.
جب پاکستان میں 2010 میں سیکشل ہیرسمنٹ کا قانون پاس کیا گیا تو اسے خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ اس کے کرمنل لاء کے تحت خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے پر 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ بے نظیر جتوئی کہتی ہیں کہ کرمنل لاء میں ابھی تک کامیابی نظر نہیں آتی، جبکہ اس قانون کے سول ایکٹ میں کامیابیاں تو نظر آتی ہیں لیکن اس کے بہتر نفاذ کی ضرورت ہے۔ کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے جو آپ کے ورک پلیسز میں لگایا جاتا ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ یو شوڈ بیہیو ان دا ورک پلیس۔ ایک کمیٹی سیٹ اپ ہوتی ہے دیٹ ڈیلز ود ہراسمنٹ کیسز، آپ ڈائریکٹلی اس کمیٹی کو رپورٹ کر سکتے ہیں ود ان یور ورک پلیس، یا آپ امبڈ پرسن کے آفس میں اس کیس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ بے نظیر کہتی ہیں کہ قانون کے ساتھ اصل کامیابی تب ہی ہوگی جب معاشرتی رویوں کو بھی تبدیل کیا جا سکے۔ جو ہراساں کرتا ہے اس آدمی کو تو آپ کچھ نہیں کہتے، لیکن جو وکٹم ہے اس کو آپ کہتے ہیں آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں، آپ کہیں اور کام کر لیں۔ یہ جو ٹراما ہے عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، فیملی سپورٹ نہیں کرتی۔ تو میں یہ کہوں گی ان تمام خواتین کو کہ اپنے رائٹس کو پہچانیں۔ تنزیلہ کے لیے انصاف حاصل کرنے کا راستہ آسان نہیں تھا، ان کی نوکری بھی گئی، کردار کشی بھی کی گئی اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو حکام کی جانب سے صرف منوانے ہی میں انہیں سالوں کا عرصہ لگا۔ خواتین کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا مشورہ دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ جہاں بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑا وہیں بہت سے نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ پاکستان میں چیزیں بدل رہی ہیں، بالخصوص ہمارے کیس کے بعد یہ کیس پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا، نیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوا، انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوا، جیسے میں آپ لوگوں سے بھی بات کر رہی ہوں۔ تو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اور یہ ڈیبیٹ میری ہوپ ہے۔ جنسی حراسیت پر کام ابھی شروع ہوا ہے، ضرورت خواتین کو اپنے حقوق کی آگاہی دینے کی ہے، صرف بڑے اداروں میں ہی نہیں بلکہ روزانہ جو بہت سی خواتین چھوٹی نوکریاں کرتی ہیں ان کو بھی، گھر کی ملازمہ، دکان کی سیلز گرل، دہاڑی پر کام کرنے والی مزدور، تاکہ انصاف کا حصول سب کے لیے یکساں سہل ہو سکے۔ اور پاکستان کی یہ کہانی ہندوستان کی بھی کہانی ہے، یہاں بھی اگر آپ خواتین کو دیکھیں تو اسی طرح کے سیکشل ہیرسمنٹ کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو واقعی ایک بہت لمبی لڑائی ابھی لڑی جانی باقی ہے، لیکن میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرانا چاہتی ہوں جو اپنی زندگی کی لڑائی بڑی شدت سے لڑ رہی ہیں۔ یہ خاتون دلی کے سب سے پرانے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ذاکر حسین دہلی کالج میں پروفیسر ہیں، بڑی خاص پروفیسر ہیں، اتنی خاص کہ ان کے جیسی کوئی بھی پروفیسر اس کالج کی 300 سال کی تاریخ تک میں بھی نہیں ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Every day is a learning day for me. Initially I used to think how will I teach? How will I manage to reach my classroom? مجھے بالکل اپنے اندر کانفیڈنس نہیں تھا کہ how will I manage. So I discussed it with my husband. He used to say ارے سب ہو جائے گا، ارے سب ہو جائے گا. One needs to feel comfortable and confident about the topic you are going to teach. The reading material was not available in the accessible format. So the first thing was for me to find the syllabus, then find the readings in hard copy, then get it scanned, edited. Every time a new paper was given and then one has to start from the scratch. میم بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے اور پنچول ہے، ہارڈلی کوئی کلاس مس کرتی ہے میم، اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹس رہتے ہیں ہماری کلاس میں میم اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے۔ میم کچھ نہیں دیکھ پاتی ہے پھر بھی ہمیں اتنے اچھا پڑھا سکتی ہے، تو ہم تو پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ The needs of a disabled person can be different, can be met differently, but the needs are same actually. You have to be vocal about everything. You need to initiate, you need to take the first step. People don't take the first step towards you. جب میں کالج میں آئی تھی تو یہاں پر کوئی ریمپ نہیں تھا، یا جیسے لفٹس بھی کالج میں اس سمے پر نہیں تھی، تو میں یہ سب اپنے کولیگس کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی، تو وہ لوگ مجھے انکریج کرتے تھے کہ آپ بات کرو، اور کالج کو فنڈ ملے تھے اس کے لیے، اور ہم نے پھر کالج میں ریمپ بنایا، آج کالج میں لفٹس بھی ہیں۔ I feel perfect when I am with my children. I have solution for everything. I am answer to every question for them. So it makes me feel good and I feel perfect. ایک شکشا کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، ایک کلیگ کے روپ میں، فی الحال وہ گورننگ باڈی ممبر بھی ہیں وہ، تو سبھی بھومکاؤں میں میں نے ان کو ہمیشہ ایکٹیو پایا۔ سویتا سنگھ استاد تو مضمون سیاسیات کی ہیں، لیکن ایک تعلیم ایسی بھی ہے جو ان کے شاگرد محض ان کی موجودگی سے پا لیتے ہیں، اور وہ تعلیم ہے تمام مشکلات کے بیچ حوصلوں کی بلندی بنائے رکھنے کی۔
रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। थैंक यू रितुल फ्रॉम दिल्ली, और वर्दा, नीलोफर एंड सबा फ्रॉम वाशिंगटन। एक बहुत सी इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज आप हमारे लेकर आई। आज हमने मनाया वुमेंस डे, एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।